अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पूरा उम्मत मुस्लिमा में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का सानिहा पेश आया है, जिस पर पाकिस्तान समेत पूरे आलम इस्लाम में एहतजाज किया जा रहा है। ओरिया साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से गुज़िश्ता बरस 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया करार देने के बावजूद मगरबी ममालिक का इस्लामोफोबिया कम होने में नहीं आ रहा, तो कैसे खात्मा होगा इस जुनून का? देखें, आज से तकरीबन पूरा साल पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने करारदाद पेश की और उसको बाकायदा मुत्तफ़िका तौर पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको मान लिया गया कि हम 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया का दिन बनाएंगे और पूरी दुनिया में इसको कॉम्बैट करेंगे, इस सारे ट्रेंड को जो बनता चला है। लेकिन मसला सारा ये है कि क्या ये सिर्फ एक अचानक एक या दो वाक़यात ऐसे हैं कि जिसका अचानक हम मना लें। आज देखें, पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये उम्मत मुस्लिमा की बेहसी का आलम देखें कि आज हमारे मामलात ही कुछ और हैं। हम कभी इस तरफ घूम रहे हैं, कभी कोई ये कर रहा है, कोई खैर एक तो हमें खैर बिजली की जो अजाब सुबह से हम उसमें जा रहे हैं उसके ऊपर खैर डिस्कस होगा, लेकिन हम जिस तरह की सूरत हाल का शिकार हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं दीन के हिसाब से तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई। ये पहले दिन की बात नहीं है। इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर कम से कम 27 ऐसी मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज़ हैं जिनको वो राइट विंग पार्टीज कहा जाता है, कि जो मुकम्मल तौर पर रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट किस्म की पार्टीज हैं, जिनमें BNPP है, उसकी अपना इंग्लैंड की और जर्मनी की और बाकी पार्टियां हैं। तो इसमें आप सोचें कि एक ख़ास स्टैंड है, और स्टैंड में शुरू में सबसे पहले हुआ यह था कि जब वेस्टर्न यूरोप के अंदर जब एक किस्म की सेकुलरिज्म आया है, फिर 1992 के बाद जिस वक्त रशिया का मामला ख़त्म हुआ, रशिया तक तो ये बड़े लोग कमाल करते थे, जिस वक्त और कम्युनिज्म का बुत ख़त्म हुआ, जब उन्होंने कम्युनिज्म की कोल्ड वार ख़त्म की, तो उन्होंने मुसलमानों को एक जालिम के तौर पर और एक बर्बर के तौर पर एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की। आज की बात नहीं है। 92 में जॉन ऑफ द डमस्कस जो था, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में वो किताबें लिखी थी, और वो किताबें जो थी उस जॉन ऑफ डमस्कस जो था उसने अपने पास रखी थी, जिसको फिर चर्च ने दोबारा उसको निकाला और अलेक्जेंडर पैगनी जो था उस बंदे ने उसको छापा, और फिर उसके साथ का कुरान का एक गलतनामा जो है, गलत कुरान मजीद तर्जमे का छापा गया, बल्कि अरबी टेक्स्ट का छापा गया, जिसको खिलाफत उस्मानिया ने ला के फिर उसको ज़ाया किया, जिसकी एक कॉपी अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद एक तवील लिस्ट है ऐसे लोगों की जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ये वो लोग थे जिसमें आप शुरू हो जाए, बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, कि जिन्होंने एक पर्टिकुलरली रेफरेंस के तौर पे पहले अपने आप को साबित किया कि हम बहुत मद्दाह हैं इस्लाम के, उस तहजीब के, उस माशरत के, सब कुछ, और फिर उसके अंदर उस किताबों के अंदर एक सटल तरीके से मुसलमानों के बारे में वो वाक़यात शामिल करने शुरू किए। यूरोप के अंदर आप सोचें कि जहां कोई इस बात का तसव्वुर भी नहीं करता था कभी कि कोई किस किस्म का लिबास पहन के गुजरता है, कोई किस किस्म की इबादत करता है, कोई किस किस्म की जिंदगी गुजारता है, पर्सनल लाइफ, उसके अंदर आप एक शख्स को इस बात की इजाजत दें। आप देखें ना, कोई शख्स किस शख्स को इजाजत दी जाए कि ओरिया मकबूल जान के वालिद की तस्वीर को जला दिया जाए, या उसकी वालिदा की तस्वीर के ऊपर पांव रख के चले जाए, तो जाहिर बात है कि यह चीज अलाउड नहीं है। चे जाए कि आप अरबों मुसलमानों की काबिल इज्जत किताब, काबिल तकरीम किताब के ऊपर स्वीडन प्रेसिडेंट जो है परमिट करे, स्वीडन सोसाइटी परमिट करे कि तुम इसको जला सकते हो। इसका और खासतौर टर्किश एम्बेसी के सामने तुम क्यों जलाते हो? तुम्हें टर्किश एम्बेसी के साथ जाओ, जाकर टर्किश के साथ अपना मामला तय करो, जाके हमला करना। तुम्हारी 11वीं सेंचुरी की क्रूसेड की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, और क्या कोई तुमने क्रूसेड में किया हो तो विल डुरैंट की किताब हेरोल्ड द हिस्ट्री पढ़ ले, तब पता चलता है कि तुम कितने जालिम थे। असल मसला यह है कि पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एहतजाज के ऊपर है, बाकी चीजों के ऊपर है। आपको मैं आज बताता हूं, अगर मुस्लिम उम्मा जो है सिर्फ कंज्यूमर सोसाइटी है इस वक्त प्रोडक्ट्स की, अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड,
سب سے بڑی کنزیومر سوسائٹی ہے. یہ صرف ایک اپنے کنزیومر ہونے کا ہی اگر ایک دعویٰ لے کے کھڑی ہو جائے تو اس کے گھٹنوں کے اوپر آ جاتے ہیں. 73 میں جس وقت اس نے فیصل نے آئل ایز اے ویپن یوز کیا تھا, اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں ایسا تم نہیں کرو. مسئلہ سرا یہ ہے کہ بحیثیت امہ ہم ایک مردہ سی صورتحال میں ہو گئے ہیں. وہ میں اور آپ پروگرام کر جائیں گے, رات کو سو جائیں گے گھر جا کے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, اسلاموفوبیا کا توڑ کرنے کے لیے مسلم دنیا کی جانب سے جن کوششوں کا آغاز کیا گیا تھا ان کا کیا ہوا, وہ کیوں اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں سویڈن میں رہا ہوں. اچھا. اور میں اس عورت جو اس وقت پرائم منسٹر ہے سویڈن کا, میں حیران ہوں کہ وہ سمجھتی ہے کہ فار دا ڈیموکریسی کہتا ہے کہ دوسروں کو مذہب پہ سیکریلیجس ایکٹس دوسرے کے مذہب کے خلاف کریں, اور وہ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی میں یہ ہو سکتا ہے. جب آپ لوگوں کی ایموشنل فیلنگز اور ریلیجس فیلنگز کو وائلیٹ کرتے ہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ اٹس اے نیگیشن آف ڈیموکریسی. یہ پڑھے لکھے عورت ہے, یہ کس قسم کی عورت تھی جو اس ایسے یہ کیا, ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ. آپ کو پتا ہے سویڈن کا کتنا ہسٹری آف ٹالرنس ہے, ادھر تو رائٹ ونگ گورنمنٹ پتہ نہیں اب کیسے آیا. میں 40 سال پہلے پوسٹڈ تھا سویڈن میں, پارما, اولاف پالمے, سوشلزم. کیا ٹالرنس تھی. ریفیوجیز کو وہ لیتے تھے, کہتے تھے واٹ ایور ریلیجن, آؤ ہمارے سوسائٹی میں رہو, ہم تمہیں پیسے دیں گے, فوڈ دیں گے. یہ تو ایک ایسا بائس نکلا ہے, یہ ایک ریشلسٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور OIC کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. OIC کو کم سے کم تو ہمارے مشنز کو کہیں ایمبیسڈر کو واپس بلاؤ, اور اگر اس سے معافی نہ مانگو, سیور ڈپلومیٹک ریلیشنز, اور جیسے اوریا صاحب نے کہا ہے اور بھی اگر یہ چلتے جائے تو بوائیکاٹ کرو, سینکشن کرو, کم سے کم مسلمانوں ملکوں سے سینکشن کرو. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے بہانے پہ آپ اپنی ایکسٹریم رائٹ ونگ ووٹ کو نرش کریں. بالکل غلط بات ہے, اور کسی جگہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں کہتا ہوں سویڈن میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ پول کر کے آپ دیکھیں سویڈن کیا کہتا ہے, نہیں تو ہم بھی جا کے ایسی چیز کریں. استغفار, رانگ, اٹ ول بی رانگ. بالکل ٹھیک ہے. ڈیموکریسی اور آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کے ریلیجن کا, کسی کے مقدس جو مقامات ہیں یا چیزوں کا مذاق اڑانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, انتہائی کنڈیمیبل ہے. اچھا اوریہ صاحب, BBC کی مودی مخالف ڈاکیومنٹری ایک آئی ہے جس پر بھارتی حکومت کی طرف سے رد عمل دیا گیا ہے اور جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو کیا ایسا دباؤ آپ کو کبھی مسلم ممالک کی طرف سے اسلام کی بے حرمتی پر نظر آیا؟ نہیں, بالکل نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں مودی کا معاملہ یہ ہے کہ مودی کے بارے میں اس وقت پوری دنیا جو ہے نا ان کا ایک رویہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور مجھے کبھی کبھی جارج ڈبلیو بش کے وہ سیکنڈ ٹائم جب وہ الیکٹ ہوا تھا نا, تو اس کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسپریسی اس لیول کی چل نہ رہی ہو. اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی. کہ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم انڈین اور چائنیز اکانومی ہیں, ان کے تھریٹ کو ہمیں اندازہ نہ ہو. بٹ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس. بھارت کی جو ویل ایجوکیشن سسٹم, ظاہر بات ہے بھارت کے لوگ جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں, اور وہ اسی طرح کا او لیول, اسی طرح کا اے لیول, اسی طرح کی وہ کولمبیا یونیورسٹی, اسی طرح کی وہ ساری چیزیں, اور وہ ان کے بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں کارپوریٹ سینٹر میں جگہ بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جتنا بیڈ پریس مودی کو ملا ہے اور مل رہا ہے, اگرچہ کہ وہ اس کی مودی کی خباستوں کا صرف 5% بتاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کبھی اس سے پہلے نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 96 میں جب پہلی دفعہ میں واشنگٹن گیا تو ایمنسٹی کے دفتر میں گیا, تو ایمنسٹی کے دفتر کے اندر آپ سوچیں کہ پاکستان کے بارے میں, تو 96 کی بات ہے, پاکستان اتنی بڑی موٹی رپورٹ تھی ہیومن رائٹ وائلیشن کی, اور کشمیر کے بارے میں صرف 7 صفحے کی ایک رپورٹ پڑی ہوئی تھی, اور وہاں ان کا جو چیف تھا وہ ایک سری لنکن ہندو تھا جو وہاں پر بیٹھا ہوتا تھا. بہت زیادہ اس کو انڈیا کو کور دیتے رہے ہیں, انڈیا کو سمجھتے رہے ہیں کہ یہ بس ٹھیک. لیکن یہ جو اچانک ایک چیز بلٹ اپ ہوئی ہے, یا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک مانسٹر بنتا جا رہا ہے, تو اس مانسٹر کو جہاں سے اس کو ابھی سے دیکھو, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس مانسٹر کا گلا وہی گھونٹ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ مانسٹر بنایا تھا.
اور وہ اس کو مودی کو اسی طریقے سے جیسے وہ کارپوریٹ منی اس کو لے کے آئی تھی، متل امبانی کا پیسہ اس کو لے کے آیا تھا، انہوں نے خاص طور پہ ایک ریلیجس فنیٹسزم پیدا کی تھی، ایک خاص طور پہ ہندوتوا کی تھیوری کو سرمایہ دیا تھا، ان کی رتھ یاترا کے اندر پیسے لگائے تھے، اور پھر مودی کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا تھا کہ یہ جناب کیا بات ہے، بالاجی باجی راؤ کے بعد 400 سال کے بعد ایک دوبارہ ایک بہت بڑا ہیرو نکل آیا ہے۔ وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب وہ محل جو ہے وہ خود اس کو مسمار کرنے لگے ہیں، اسی لیے پینک ہے۔ دیکھیں بی بی سی کی ڈاکومنٹری جو ہے پاکستان کے بارے میں بنی ہے، باقی لوگوں کے بنی ہے، ہمارے آصف زرداری کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں بنا، ہمارے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں بنا، لیکن پابندی نہیں لگی۔ مودی کا مقصد ہے کہ مودی کی جو جرائم ہے نا وہ بہت انسانیت سوز جرائم ہے، اس وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ چونک کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے بی بی سی کی جانب سے جو ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے اور پھر اس پر جس طرح سے سینسرشپ لگائی جا رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ آپ تھوڑا سوچئے صحیح کہ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ جو آج کا یہ نکلا ہے مودی کے ایکشنز کے بارے میں، یہ جیک سٹرو جو ادھر اس ملک کا سیکرٹری فارن سیکرٹری تھا، منسٹر تھا، فارن منسٹر تھا، اس نے کیا کہا ہے کہ ہمارا برٹش انڈیپینڈنٹ رپورٹ نے کیا رپورٹ کیا ہے، کوٹ آپ ترجمہ کریں، وائڈ اسپریڈ اینڈ سسٹمیٹک ریپ آف مسلم ویمن۔ ان کا رپورٹ ہے، یہ گوروں کا رپورٹ ہے، یہ گوروں کے لفظ ہیں ان کے زبان میں، وائڈ اسپریڈ اینڈ سسٹمیٹک ریپ آف ویمن، politically motivated violence authored by Modi. انتہائی افسوسناک۔ And the order کیا تھا؟ Purge Muslims in Hindu areas، نکالو ادھر سے ان کو۔ Ethnic cleansing ہے یہ بھائی، it's illegal۔ مگر کیا کہتا ہے سٹرو؟ سب چیز یہ کہہ کے مودی کو اس طریقے سے مودی کو ڈسکرائب کر کے بتا کے کہ یہ ہے کیا، یہ شخص یہ کیا کہتا ہے بعد میں، مگر پتہ کیا، ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑیں۔ کین یو امیجن؟ جینوسائیڈ، ہومیسائیڈ، مگر ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے ساتھ توڑیں۔ تو مطلب یہ ہے مارتے جاؤ مودی، کرتے جاؤ مودی، کچھ نہیں ہوگا، ہمارے تعلقات تمہارے ساتھ ویسے ہی رہیں گے۔ اور اب ایک اور آیا ہے ادھر، انڈین ہندو آیا ہے نا اب، برٹن کا پرائم منسٹر، اس کا بھی یہی پالیسی ہوگا۔ تو میں کہنے کی بات یہ ہے، یہ منافقت ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور یہ خود کہتے ہیں، ان کے اپنی کانفیڈینشیل رپورٹنگ میں کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک ریپ آف، یہ اس کا مودی کا فرمان تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ جعفری کی بیوی، وہ جو انڈین ایم پی اے تھا، وہ بیچارہ مار رہے تھے، اس کے ہاتھ اس کے آنکھوں کے سامنے کاٹ رہے تھے، اس کے پیر اس کے آنکھوں، اس کی وائف کو آنکھوں کے سامنے، وہ ایس پی کو کہہ رہی تھی پلیز ڈو سم تھنگ، اور وہ کہہ رہا تھا آرڈر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ادھر ریئیکشن نہیں ہوا ہے، مسلم ورلڈ میں ریئیکشن نہیں ہوا ہے۔ عرب تو کھا گئے، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ بالکل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے ریئیکشن، نو ریئیکشن از اے ریئیکشن، ایگزیکٹلی، اٹس اے ٹیریبل ریئیکشن۔ نو تو ریئیکشن۔ یہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو بھی اٹھنا چاہیے، یہ او آئی سی اور کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کچھ خفا سے سابق وفاقی وزراء نے ملکی مسائل اور حالات کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے۔ اور یہ صاحب، یہ جو ٹروتھ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ری امیجننگ پاکستان کے نام سے جو ایک سیمینارز کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں 2008 میں جب شہباز شریف صاحب جہاں آئے تھے تو میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، تو جو پہلی پریس کانفرنس میں نے ان کی کروائی تھی
اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے. اور پھر اس کے بعد 2008 سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ 14 سال گزر چکے, لیکن کسی نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہ بنایا, نہ بنانا چاہتا ہے, نہ بنانے کی کسی کے اندر تگ و دو ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی کو چھوڑ دو اور مسٹر کو رکھ لو, ٹھیک ہے, پھر یونیفارم کو چھوڑ دو اور سیولین کو رکھ لو, پھر تو سب کے اوپر بات کرنی پڑے گی. یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ظاہر بات ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک سابق وزیر خزانہ ہے. اوریہ صاحب قطع کلامی کی معذرت, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی صاحب نے. سر ویلکم ٹو دی شو. اوریہ صاحب آپ پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم. نواز صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو جی, اللہ کا بہت کرم, آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی. نواز صاحب یہ جو ابھی آپ نے انیشیٹو لیا ہے, ظاہر بات ہے ہم تو عرصے سے اس کا سوچ رہے تھے, اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ بلوچستان سے یہ چیز آئی ہے. اب کیا کرنا, کتنے 75 سال کا اتنا بڑا گند جو ہے, کیا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ پورا ریویو کر لیا جائے یا کوئی نئی چیز شروع کی جائے؟ نہیں, اس میں یعنی جو 75 سال سے جو ہم جن مصائب کا شکار ہیں اور جو ہمارے سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان. اب ری امیجن تو ہم کریں گے, امیجن بھی ہم نے کیا ہے, ہم نے ری امیجن بھی کیا ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ اس یہ جو ری امیجننگ آف پاکستان کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. 28 کو پشاور میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے یا ان کا کانفرنس ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد شاید سندھ میں ہو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم اوور آل کیا ہوگا, مطلب کوئی 3-4 شاید پنجاب میں بھی ایک اجلاس ہو. اب دیکھنا ہے. Now let's see what will be the outcome of these conferences which will be held all over the country. اچھا نواب صاحب, یہ اس میں اب تک آپ نے سیاستدانوں کو لیا ہے, اور وہ سیاستدان جو کہ ہیلم آف دا افیئر پہ رہے ہیں, آل واکس آف دا لائف جو ہیں, مطلب جو بہت زیادہ اور لوگ ہیں, ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر انٹلیکچوئل ہیں ہمارے اور چیزیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ تمام واکس آف دا لائف, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتے رہے, ان کو بھی لیا جائے, اور جو واقعی آزاد سوچتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کہ یعنی ری امیجننگ آف پاکستان اس لیے کہ اب پاکستان تو ایک جذباتیت میں بنی. پاکستان اسلام کے نام کو تو استعمال کیا گیا, لیکن جو بنا ایک ایڈونچرزم, ایک جذباتیت میں بنی. اب 75 سال میں تو معاملات ہمارے کبھی ٹھیک نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسٹر جناح کا, یعنی مسٹر جناح کو جب ٹیوبرکلوسس ہوئی تو مسٹر جناح کو انہوں نے کسی سینیٹوریم میں رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو زیارت میں رکھا, اور ان کا اس کے بعد ان کا ایمبولنس یہاں ڈرگ روڈ پہ خراب ہوا. پھر آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا کہ ایوب خان نے ان کو غدار قرار دیا. تو یہ سارے معاملات, اس کے بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو کہا کہ خواجہ ناظم الدین کا ہٹاؤ اور خود گورنر جنرل بن جاؤ, اور اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل آئے, فیلڈ مارشل نے سکندر مرزا کو ہٹائے. تو یہ سارے یعنی یہ سارا جو, یعنی میں اس کو گن تو نہیں کہوں گا, لیکن سارا جو 1947 سے آج تک جو سیاسی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ مسئلہ سمجھ ہے, کیا ایک بہت بڑی موومنٹ چلائیں گے آپ؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے, کیونکہ یہ باتیں تو پاکستان کی, میں لائبریری میں لے چلتا ہوں آپ کو ہزاروں کتابیں 71 کی ملے گی, 48 کی بھی آپ کی اپنا خان افقلات والی بھی ملے گی, آج کے مشرف دور کی بھی ملے گی. اتنا کچھ لکھا ہے, پڑھا جا چکا ہے. اصل یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ایک تحریک کا درجہ دیں گے؟ نہیں, آپ اس کو ایک دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کو بچائیں. پہلے تو ہمیں یہ دھوکہ دیا کرتا تھا, ہمیں یعنی دھوکہ دیا جاتا تھا کہ اسلام کو خطرہ ہے, اسلام کو خطرہ ہے. اسلام کو کوئی نہ خطرہ تھا, نہ خطرہ ہے, نہ اسلام کو خطرہ ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فیڈریشن کو خطرہ ہے. پاکستانی فیڈریشن کو بچانے کے لیے ری امیجننگ آف پاکستان کا یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم کو ری امیجن تو کرنا چاہیے, لیکن امیجن کرنے کے لیے اور ری امیجن کرنے کے لیے, اور اس کا جو آؤٹ کم ہے کیا,
جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یعنی وہ بھی اس ری امیجننگ میں شامل ہوگا یا صرف ہم ہوں گے؟ مطلب یہ تو ابھی کوئی 4-5 جو اجلاس اس کا ہوگا، پھر اس کا جو اجلاس کا کنکلوژن ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور کنکلوژن کے بعد ہی کوئی ایک ٹھوس فیصلہ ہم کر سکیں گے کہ اس ملک میں جو ایک پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. جی ظفر ہلالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بات کر لیجئے. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوز جو ہے دو پوائنٹ کوز جو ہے، ایک ہے ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرو، بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو، اور دوسری بات کہ فیملی پارٹیز جو ہیں وہ نہ ہو. اب بوتھ آف دیم آر میرے خیال میں ویری انڈرسٹینڈیبل اور ریزنیبل ڈیمانڈز. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یہ جو 4 بندوں نے نکل کے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، میں نے کسی کو پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ان کے جو کریڈینشلز ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایکس ممبرز ہیں، یا ان کو نکال دیا گیا ہے یا خود چھوڑ کے نکل آئے ہیں. اچھا. اور ڈیورنگ اور ان کا جو ٹرم تھا اس میں کوئی خاص ان معاملوں پہ ترقی نہیں ہوئی تھی. لشکر ثانی صاحب جو ہیں وہ پی نون میں تھے، پی میں تھے، نون میں تھے، BNP مینگل میں آ گئے اور سنا تینوں سے وہ اب نکل گئے. نواب صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے چیف منسٹرشپ کا، وہ خاص مجھے نہیں پتا. آئی تھاٹ اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر. کافی ایسے قسم کے کرٹیسزم ہیں ان کے اس پہ بارے میں جو لوگ کہتے ہیں سم از جسٹیفائڈ. نفتا صاحب جو ہیں وہ نون سے ایکسپیل ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اور کھوکر صاحب جو ہیں میرے خیال میں ان کا تو بڑا اچھا کوز تھا، سواتی کو انہوں نے سپورٹ کیا. بالکل جو سواتی کے ساتھ ہوا ہے اچھا نہیں تھا. اور جو دوسرے صاحب ہیں، ایک خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب ان کے پاس اختیار تھا اور کیا کیا نہیں کر سکتے تھے اس وقت، تو انہوں نے یہ باتوں کا سوچا ہی نہیں ہے. اب جیسے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، ایک بیٹا آ گیا یا بیٹی آ گئی ہے یا بھتیجے آ گئے ہیں یا پتہ نہیں اور کیا کیا آنے ہیں ہمارے پارٹیز میں، اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل فیوچر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں ایک ریڈیکل ٹرن ہونا چاہیے ہمارے نیشنل تھنکنگ میں، ان کے کریڈینشلز کچھ بہتر ہونا چاہیے. اتنی بڑی چارج شیٹ ہے ثانی صاحب، معاف کریے، ظفر ہلالی صاحب نے اتنی بڑی چارج شیٹ ڈال دی ہے. نواب صاحب یہ ذرا سا آپ خود ہی جواب دیجیے گا اس کا. جی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے پولیٹیشین کا انالیسس، ایک ہے پولیٹیکل اینالسٹ کا انالیسس. یہ جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا رائے ہے، ان کا اپنا سوچ ہے، اپنا فکر ہے. جو ہمارا سوچ ہے، ہم جو حقیقت پسندانہ ہم بات کرتے ہیں، بات بالکل صاف ہے. پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی یہاں آباد ہیں. ہمارا اپنا تاریخ ہے، ہمارا اپنا زبان ہے، ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہمارا اپنا ثقافت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ ری امیجن پاکستان، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے. یہ جو ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی کرٹیسزم ہے، اس پہ بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہلالی صاحب بھی بہت سے یہ جو ٹی وی اینکرز ہیں، بہت سی پولیٹیکل اینالسٹ پولیٹیشنز نے ہلالی صاحب پہ بھی بہت تنقید کیا ہوا ہے. ہلالی صاحب تو سب بھی تنقید کرتے ہیں، نہیں اس قسم کی تنقید نہ میں قبول کروں گا. ہلالی صاحب کو آپ اسلم صاحب، ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ایکس مین ہے، جو ان کے پاس اختیار تھا، جو جس کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ کر سکتے تھے کیونکہ وہ تب پاور میں تھے، تب نہیں کیا گیا، تو اب کیسے کر لیں گے؟ یہ وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے ہلالی صاحب. اس طرح محترمہ آپ بھی ایک بات سوچیں کہ یعنی میرے نظر میں سیاسی معاملات کو، معاشی معاملات کو آپ 5 سال کے اس چھوٹے عرصے میں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو وقت چاہیے. اب فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب بیسک ڈیموکریسیز کا وہ دندہ شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار قرار دیا. مسٹر جناح کو یہ لے گئے اور زیارت میں اس کو انہوں نے بند کیا.
یعنی وہاں ان دنوں میں زیارت میں نہ ٹیلی فون، نہ روڈ، نہ ہاسپٹل، نہ ڈاکٹر، کچھ نہیں تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ مسٹر جناح کو کسی سینیٹوریم میں یا کوئٹہ کے سینیٹوریم میں رکھتے کیونکہ ان کو ٹیوبرکلوسس تھا، یا ان کو مری میں رکھتے، یا ان کو ایبٹ آباد میں رکھتے. تو مطلب یہ سارے ہلاری صاحب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ہسٹری کتنا چیکرڈ ہے. یعنی اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یعنی ہم پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید بالکل ہم سننے کو تیار ہیں، اور ہم ہر تنقید کا ہم جواب بھی ہم دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ہر جواب ہے. نواب صاحب، سب سے اہم بات یہاں پر یہ بنتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست کبھی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد نہیں رہی، لیکن ایک اور تاریخی حقیقت بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ 1951 میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے امریکہ کے دورے کے بعد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو آرمی چیف لگانے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر لگانے سے شروع ہوئی تھی. ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ انٹرنلی ہاؤس اگر ٹھیک کر بھی لیں گے تو کیا آپ ایکسٹرنل پاورز جو انٹرپلے کرتی ہیں، جو ہمیں کبھی افغانستان میں اسلام کے نام پہ لڑاتی ہیں اور کبھی دہشت گردی کے نام پہ لڑاتی ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا، آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹرنل جو فورسز ہیں وہ اس لیے ہم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں ہمیشہ. ٹھیک. جب افغانستان کا معاملہ ہوا، میں پاکستان نیشنل پارٹی میں تھا اور میں اسمبلی کا میں پراونشل اسمبلی کا میں رکن تھا. اس دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت بند کرو، لیکن آج تک مداخلت ہوئی. آج آپ جائیں قندھار میں، آپ جائیں کہ پاکستانیوں کا کیا حیثیت ہے قندھار میں، کیونکہ ہم ہر معاملات میں، ہم افغانستان کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، ایران کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، چین کا جو ارمکی اور سنکیا کا علاقہ ہے، یعنی چین بھی پاکستان سے شکایت کرتا ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان ایڈ کر رہا ہے. اچھا، پھر پاکستان کا جو مخدوش جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے سارا دنیا خوفزدہ ہے، سارا دنیا خوفزدہ ہے. اور چاہے وہ چین کے شکل میں ہو، روس کے شکل میں ہو، یا ہمارے دوسرے اسلامی ممالک کے دوستوں، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہمارا اتنا مخدوش ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہمارا سیکیورٹی ایسیٹس کسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے تو دنیا کا کیا حالت ہوگا. تو یہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. یہ صرف ہلاری صاحب کے تنقید سے یا اس کے حمایت سے یا اس کے حمایت سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کو بیٹھنا ہوگا. ہم کو جو آپ نے کہا کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن تشکیل ہونی چاہیے. آپ نے کہا ریکنسیلیشن میں کہوں گا کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. نہیں، پہلے ٹروتھ کمیشن کو آپ تشکیل دیں. ٹروتھ کمیشن میں مطلب جس طرح بھی یعنی اس کا تشکیل ہو، اور اس کے بعد پھر ریکنسیلیشن دوسری بات ہے. سب سے جو اہم آج پاکستان میں یا بلوچوں، جی میری بات سنیں، جو سب سے اہم ہمارا بات ہے، ہمارا مسنگ پرسن ہے. ہمارے 9, 10, 12, 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں. اور سرکار کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی آتی، ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے. ہمارے لوگ ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے زندہ ہیں، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے، یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے ان کے پاس. یعنی ہماری اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے معاملات ہم ٹھیک کریں، نہیں، معاملات بہت بگڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی کے اغوا سے، ایک آدمی کے لاپتہ ہونے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل رہی ہے. جی ناصر، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بلوچستان میں نہیں، گلگت بلتستان سے لے کے پی کے، پنجاب اور ان سارے علاقوں میں مسنگ پرسنز کا المیہ موجود ہے، اور کم نہیں ہے بلوچستان سے، لیکن گنا نہیں جاتا. لیکن ہم آپ کے کنسرن بالکل درست ہے کہ مسنگ پرسنز کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ چلی میں ہوتے تھے، اب ہم نے دیکھ لیے. اصل بنیادی طور پہ میں نے سوال وہی بنیادی طور پہ آپ سے یہی کیا تھا کہ جو انٹرپلے باقی ہو رہا ہے، یہ ہم اگر افغانستان میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے طور پہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کے کان ہم نے پکڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ کرتے ہیں. پھر ایک کان دوسرا پکڑتا ہے، ہم ایران میں کرتے ہیں. پھر تیسرا کان
ہمارے جو کان پکڑے ہوئے ہیں اس کان پکڑے ہوئی کیفیت کے اندر یہ جو معاشی حالت ہے، جس معاشی حالت کے اندر ہم ایک ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہیں، ہم یہ اپنا کان کیسے چھڑائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے اپنے کان تو پہلے دن سے آپ نے جو کان پکڑنے والے آپ نے اپنے کان ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ ان کے اعلیٰ بن گئے ہیں، آپ ان کے کہنے پر آپ ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر بھی مداخلت کرو. نہیں، یہ مداخلت ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے. آپ کو دیکھیں، ایک ریاست کو ٹھیک کرنے میں پہلے آپ اپنا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اس کے بعد جو آپ کے ہمسائے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. آج آپ ریاست پاکستان اور ہمارے فورن پالیسی کو دیکھیں، آپ سے ایران خوش نہیں، آپ سے افغانستان خوش نہیں، آپ سے چین ڈرتا ہے، آپ سے ہندوستان خوش نہیں. کشمیر کا مسئلہ اس طرح پڑا ہوا ہے، کشمیر کے مسئلے کو آپ بھول کر ابھی آپ نے نیا کرتارپور کا اپنے دندہ شروع کیا ہوا ہے. تو یہ سارے یہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے آپ نے اسلم صاحب. ہلالی صاحب آپ پلیز رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پلیز کر دیجیے. ہلالی صاحب جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی کا حق نہیں بنتا، اور بالکل یہ خراب ہے، اگینسٹ ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ کس کو آپ پکڑ لیں مسنگ پرسن کو اور اس کو ٹرائل پہ نہ لائیں، اس کے خلاف ایکشن جو آپ لے رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں اور وہ ایکشن مناسب نہ ہو اور قانون کے طریقے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہ ہو. میں بالکل مانتا ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو کرتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے آپ کو، اس کے خلاف عبرتناک سزا ہونا چاہیے. اس طریقے سے شاید یہ رکے. there is no doubt about that. مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان تو پہلے دن سے کہا ہے ہم پاکستان کو نہیں مانتے. واحد ملک تھا 1947 میں جو کہا ہم ریکگنائز نہیں کرتے ہیں پاکستان کو. کیوں کہا؟ اس لیے وہ کہا کہ یہ اٹک تک یہ ہمارا زمین ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں آ کے لے لو. اور اگر افغانستان میں روس کا انویژن آیا اور اگر ان کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں، ہاں میں مانتا ہوں آپ کی بات. میں تو سمجھتا ہوں ڈوز آف سوشلزم تو بڑا اچھا ہوتا افغانستان کے لیے، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں. مگر اس وقت ہمارا پورا ملک اور افغانستان چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے لڑے ان کے خلاف. ہم نے لڑا، ہمارے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہماری اسٹوپڈیٹی تھی کہ ہم نے جا کے اتنا کیا، اتنا سب کیا امریکنوں کے کہنے پہ. ہاں مگر ہمارے کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. ایک ملک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے، 10 گنا ہمارا سائز ہے، اس کا نیوی 8 گنا ہے، 6 گنا ہے، اس کا ایئر فورس 8 گنا ہے، اس کے آرم فورسز 4 گنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھارت ماتا کا علیحدگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان، یہ ہمارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز نہیں چلا سکتے؟ مثال کے طور پہ جو آ کے ہمیں مدد کرتا ہے، کیا چین نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 1965 میں؟ مجھے پتا ہے میرے رشتہ داروں نے جا کے سٹاف ٹاکس کیا تھا 1965 میں چین کے ساتھ. اگر انڈیا اٹیک کرے بڑی اچھی بات ہے، اور ہم نے چین کے ساتھ بڑی اچھی یہ فوج کی ہے. As far as Iran is concerned, ہماری ریلیشن شپ ایران کے ساتھ it might not be perfect, it might not be very good, مگر ٹھیک ہے، it's good، چل رہا ہے. وہ آپ ان کو وہ بھول جائیں. آج جو پرسوں جو ہوا تھا بلوچستان کے علاقے میں ایران سے آ کے ہمارے خلاف اٹیک ہوا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے کروایا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کروایا. کیا ان کی نیگلیجنس تھی؟ بالکل تھی. اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے روکو. یہ ہوتا رہتا ہے. مگر افغانستان کے ساتھ جس ملک نے ان کو زیادہ مدد کیا ہے، یہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ 4 ملین ہم نے ان کے لوگوں کو رکھا ہے. ان کا پورا فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹ 40 ملین کی ریکوائرمنٹ ابھی اسمگل ہو کے جا رہی ہے افغانستان کو. اگر ہم وہ روک دیتے تو وہ کس چیز سے کیا خریدتے بھائی؟ کون ان کو مدد کرنے جا رہا ہے؟ سینکشنز لگا ہے پوری دنیا ان پہ.
तो कहने की बात ये, देखिए गलतियां हमने की है रेसानी साहब, बिल्कुल की है, मैं मानता हूं, उन्होंने भी किया है, और हमारी कुछ जरूरत ऐसी हैं कि हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। हमारा एनिमी जो है इतना गुना हमारे से बड़ा है, तो वी हैव टू टेक द राइट स्टेप्स, और कभी कभी गलतियां जरूर हो रही हैं, आपका क्रिटिसिज्म वैलिड है बिल्कुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नवाब साहब लंबी बात हो गई, हाँ जी जी नहीं, एक मिनट हिलाली साहब को आप बताएं कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, रियासत कलात वाज इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे मुल्क। ये एक बात। 1948 में खान मीर अहमद यार खान मरहूम अल्लाह उनको मगफरत करे, मिस्टर जिन्ना के साथ एक मुआहदा किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन ऑफ कलात स्टेट। आज तक उस पर अमल दरामद हुआ है। इस तरह तो आप मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वीरें पाकिस्तान के करेंसी बिल्स पे है, हर दफ्तर में आप जाए मिस्टर जिन्ना की तस्वीरें हैं। मेरे साथ यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या आज तक आपने कभी सोचा, हिलाली साहब ने कभी सोचा कि मिस्टर जिन्ना के इस दस्तखत को हम अमली जामा पहनाएं? नहीं। उसके बाद 58 में आपने खान करात को गिरफ्तार किया। एक शख्स, एक हमारा खान जब अपना पूरा 4 रियासतें पाकिस्तान के साथ इलाक करता है, और उसके बाद 48 में आप खान मीर अहमद खान को आप लोग कैद करके 3 साल आप उसको कैद में रखते हैं, ये इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि मैं गलत आदमी हूं, मैं गलत काम, मेरे गांव को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मेरे गांव को बुलडोज करवाया, सरकारी बुलडोजर, सरकारी एहलकार, उसमें फ्रंटियर कोर, उसमें लेवीज के लोग थे, और हमारे कुत्ते, हमारे जानवर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्या ये इंसाफ है? यानी इससे ब्रेकिंग और इससे कोर कमांडर बलोच था, कोर कमांडर तो बलोच था उस वक्त, जनरल कादर था। जी, यही तो मैंने कहा कि डिग्री होती है, असली हो नकली हो। सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। कीमती वक्त से हमें मुस्तफीद किया, बहुत शुक्रिया। असलम रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पंजाब की सियासत पर कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सैयद मोहसिन नकवी के बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्रुर को मुस्तरद कर दिया है और इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया है। यूँ पहले से सियासी बहरान का शिकार सूबा पंजाब एक नए बहरान की जद में खड़ा नजर आता है। हिलाली साहब, इमरान खान ने कल लाहौर और परसों पिंडी में एहतजाज की कॉल दे दी है, तो मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? पंजाब की सियासत में कब ठहराव आएगा आखिर? देखिए, मैं तो हैरान हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने कोई क्राइटेरिया उनके पास है जिसको वो अपॉइंट करते हैं? वो काबिलियत का या कोई स्टेटमेंट किसको नहीं पता है भाई कि ये जो चॉइस इनका है ये कंट्रोवर्शियल है, और कोई वो बताते ही नहीं है। कराची में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं निकला है, रिजल्ट्स ही नहीं आया अभी तक, उनसे एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, और वो कह रहे हैं कि ये यूनानिमस डिसीजन है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी जो एक लोग कहते हैं एक पार्टी का बड़े आदमी का फ्रंट मैन है, एक आदमी इलेक्शन कमीशन में डिसेंट नहीं किया जब उसकी अपॉइंटमेंट हो रही थी। क्या उनको पता नहीं है कि पूरा दुनिया क्या सोच रहा है, अवाम क्या सोच रही है? मैं आई फ्रैंकली आई जस्ट डोंट नो कि ये कैसे इस तरीके से आप कैसे, और फिर कहते हैं कि आप शायद सही हो कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जो हम फैसला करते हैं हम सही है। एक आदमी करप्शन को एक्नॉलेज किया, लिख के दिया और कहने लगा ये लो पैसे, माफी वापस। और जो सुना क्या पढ़ा ये है कि वो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब उसको नहीं मिल सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया है पंजाब का। मैंने एक पंडित को, हमारे एक पॉलिटिकल पंडित जैसे कहते हैं, उसको मैंने फोन करके पूछा। अच्छा। मैंने कहा यार ये मुझे प्लीज बताओ, इसका जस्टिफिकेशन नहीं। मैंने कहा व्हाट इज द
आंसर, ये क्या रीजन क्या है ऐसा हुआ है, इतनी ऑब्वियस चीज हुई है। तो कहने लगा एक ही लफ्ज का, कहता है वीडियो। ओह, बस मैं और नहीं कहूंगा, चले। कहता है वीडियो। अच्छा समझ तो सब गए। अच्छा ओरिया साहब, मुझे ये बताएं, सभी जानना चाहते हैं कि कानून में गुंजाइश है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आए वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके? पीटीआई जिस तरह जा रही सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, उसने उनका केस है 172016, ठीक है, 17216, ये उनका सुओ मोटो रेफरेंस था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई शख्स, ठीक है, illegal means prima facie cannot hold any government public office as the very act of the offering the voluntary returns falls within the definition of misconduct under the service law। वो कहते ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझसे ये पैसे ले लो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना रहा हूं, तो मैं जो है किसी तौर पर भी मैं अगर केस मत चलाएं, तो वो किसी किस्म के पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वो क्लर्क नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है इन लोगों के मुताबिक, वो असिस्टेंट नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है, वो सेक्शन अफसर नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है, वो पुलिस का कांस्टेबल नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है, वो एसएचओ नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है। यह है मामला। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आपने यह फैसला किया है। आर्टिकल 184(3) कहता है कि अगर कोई मैटर हो पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो आप उसके ऊपर सुओ मोटो लेते हैं। अच्छा, ये क्या आप समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? कहा जाता है कि जी वो मैंने उस बैंक वाले से कर्जा लिया था। आप मुझे ये बताइए, एक आदमी चोरी करता है और एक दुकानदार उससे चोरी का माल खरीदता है, तो वो 411 के अंदर मुजरम है। पुलिस उसको पकड़ती है कि तुमने चोरी का माल खरीदा कैसे। ये रोज सुनारों को पढ़ के लेके जाते हैं। हारस स्टील मिल के केस के अंदर एक शख्स कहता है मैंने उससे कर्जा लिया था जो कि फ्रॉड कर चुका हुआ है एक बैंक ऑफ पंजाब के साथ। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि एक प्ली बारगेन करने वाला आदमी जो है वो नहीं लग सकता किसी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पब्लिक ऑफिस। तो क्या पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस पब्लिक ऑफिस नहीं है? ये क्या प्राइवेट ऑफिस बना दिया आप लोगों ने कल से? क्या ये किसी की जाती जागीर का दफ्तर बन चुका हुआ है? खुदा का खौफ करें। मैंने कल भी कहा था कि सरदार सुल्तान सिकंदर राजा ने अपना आखिरी मौका खो दिया है। गैर जानबदारों ने कहा मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, लेकिन खो दिया है। आपने किस लिए लगाना होता है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर? दुनिया में कहीं लगते हैं? नहीं लगते। इंडिया में लगते हैं, इंग्लैंड में लगते हैं, इसलिए कि लोग समझते हैं कि सियासतदानों पे एतबार नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, ये धांधली करेंगे, इसलिए बैठ के इनकी जगह एक आजाद बंदा जो है लगा दिया जाए। और फिर किसने कहा है कि आपने इन चारों में से चुनना था? आप दोबारा नाम मांग लेते, आप अपनी तरफ से नाम ले लेते। अच्छा, ये गुंजाइश थी? आपको थोड़ा सा खुदा के लिए, अब मैं समझता हूं कि इसके अदालत के अंदर जाया जा सकता है, बल्कि अच्छा। अदालत को खुद रेफरेंस देना चाहिए कि भाई ये मैंने फैसला किया हुआ है। अच्छा, और इसे भी गुंजाइश थी चारों नाम रद्द करने की? इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल। अथॉरिटी थी? फाइनल। अच्छा, कोई नहीं लिखा हुआ, आउट ऑफ दिस फोर नहीं लिखा हुआ। फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, या ना आउट ऑफ दिस फोर द फाइनल डिसीजन विल बी, अच्छा। तब तो होता है। कानून में गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। और आप करते उसके बाद जो आप कोई और चला जाता अदालत में आपके खिलाफ, करते तो सही। अच्छा, हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं समझता हूं हमारे अवाम के पास 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है हफीज शेख साहब का, वो कहते हैं मुझे 3 साल एक सॉलिड गवर्नमेंट दो, मैं सब चीज ठीक कर सकता हूं इकोनॉमिकली। दूसरा है अवाम का, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दे दें, वो सब चीज ठीक हो जाएगा। और तीसरा चॉइस है मार्शल लॉ। सही है। ये 3 चॉइसेस पे आप फैसला करें, और जो भी टेक योर पिक, और इन तीनों में से फैसला होना है। और आपको मैं कह सकता हूं कि 2 चॉइसेस हैं, एक तो हो नहीं सकता,
दूसरा होना चाहिए, और तीसरा का नतीजा मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर मैं नहीं समझता अच्छा नहीं, होगा। ना ही जाए वहाँ तक बातें तो ठीक है। अच्छा हिलाली साहब ये बताएं कि अब तो कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी होती जा रही ना, पहले इलेक्शन कमिश्नर जी कंट्रोवर्शियल थे तो उनका जो लाया हुआ अब नाम है वजीर आला, निगरान वजीर आला का, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया, तो अब ये जो निगरान वजीर आला साहब जो डिसीजंस लेंगे वो भी आगे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो ये मामला कहीं रुकेगा जाके? नहीं, इट कैनॉट। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बंदा जो अपॉइंट हुआ है, ये इसलिए नहीं अपॉइंट हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है वो चाहता था। इसके पास और सपोर्ट भी होगी, तगड़ा सपोर्ट भी होगा। मैं तो महसूस ही नहीं कर सकता, आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना बड़ा फैसला एक आदमी ने कर दिया। माने सिकंदर राजा ने भी तो आखिर कान तो हैं उसके। तो कहने की बात ये है कि लुक एट इट, मगर अगर ये सलूशन है तो दुआ करें। इट इज, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको 3 चॉइसेस दिए हैं। अच्छा, और 2 और ये का सब मैंने बता जल्दी दिया। से ये बता दीजिए कि क्या पंजाब के इंतखाबात आप होते देख रहे हैं जल्द, या ये लटक गए? नहीं, मैं देखो, आप बताऊं, ये हमेशा बहुत गलती करते हैं। इसके लगने से होगा क्या? जो जरा सा नरम गोशा भी उठा ना किसी के दिमाग में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो निकल जाएगा। ठीक है। और जरा सी जो कोई नफरत थी ना इमरान खान के बारे में, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी आप ऐसा फैसला करते हैं कि खुद आपके पांव पे कुल्हाड़ी मारी जाती। यानी अगर लोग ये समझते थे ना कि यार ये लोग आके मिल मिला के आसानी से अच्छा हो जाए, इमरान खान को भी आने दो, नून लीग को भी आने दो, वो अब ये समझेंगे कि यहाँ एक खेल रचाया जा रहा है, एक बुनियाद की बुनियाद। ठीक है, सही कह रहे हैं, पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी कल।